अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइनी तकाजा है, लेकिन बादी नज़र में इलेक्शन के दूर दूर तक आसार नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि बैक वक्त तमाम मुताल्लिक़ा सरकारी इदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वजारत ख़जाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, वजारत दिफा ने फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती से माजरत कर ली है, वजारत कानून ने जुडिशल अफसरान की कमी का उज़्र पेश कर दिया है, वजारत दाखिला ने पुलिस की नफरी महदूद होने का शिकवा कर दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का तो पहले ही मूड नहीं था। गोया आईन और उसकी आर्टिकल 224 मुंह तक रहे हैं और 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद की पाबंदी टाई टाई फिश होती नजर आ रही है। पंजाब और केपी असम्बलीज़ के इंतखाबात के इनेकाद से दस्तबरदारी के हवाले से किस इदारे का क्या मौक़िफ़ है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों से तजावीज़ तलब की थी और इलेक्शन अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत से 61 अरब रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन वजारत ख़जाना ने जवाब दिया है कि मुआशी बहरान और खसारे का सामना है। मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होने तक इलेक्शन के लिए ग्रांट के मुतालबे को मौखर किया जाए। वजारत दिफा ने आगाह किया है कि मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात और लॉ एंड ऑर्डर के संगीन मसाइल के पेश नज़र इंतखाबात में फौज रेंजर्स को पोलिंग स्टेशनों पर तैनात नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि अदालती अफसरों को इंतखाबात में तैनात नहीं किया जा सकता। ख्याल रहे कि गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब पहले ही इलेक्शन इनेकाद पर अपनी सोच का इजहार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर आमादा नहीं, बल्कि इलेक्शन के इल्तवा के हीले बहाने पेश कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी बड़ा दिलचस्प उज़्र पेश किया है। उनका कहना है कि रमजानुल मुबारक और उससे पहले इंतजामी अफसरान कीमतें कंट्रोल करने में लगे होंगे, जबकि सिक्योरिटी इदारे मसाजिद और महाफिल की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। मार्च में अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार मरदमशुमारी में मसरूफ होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 42 अरब रुपए दरकार होंगे, जबकि सूबाई हुकूमत को माली खसारे का सामना है। इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस भी बज़ाहिर इलेक्शन मौखर करने की तजावीज़ दे चुके हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर न होने पर PTI की दरख्वास्त की आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और आज एक बार फिर जस्टिस जवाद हसन ने मुतनब्बे किया कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। ताहम उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि अदालत कोई ऐसा हुक्म नहीं देगी जिस पर अमल दरामद ना हो सके। जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि अब मामला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरामीम से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान भी इंतखाबात का तस्करा सामने आया और चीफ जस्टिस उबरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बुरान है। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रोलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। चीफ जस्टिस उबरता बंदियाल का कहना था कि मौजूदा पार्लियामेंट की कानून साजी मुतनाज़ हो रही है, पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। बहरहाल इमरान खान की तवक्कुआत अदलिया से ही वाबस्ता है। आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है, उन्हें बरवक्त इंतखाबात के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। आज एक और अहम पेशरफ सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब और KP में इलेक्शन इनेकाद की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन दायर कर दी गई है, जिसकी पैरवी बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बहुत ही करीबी मोतमिद जनाब असद उमर। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। ये बताइएगा कि बज़ाहिर ये लगता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, क्योंकि तमाम वफाकी हुकूमत के मुतल्लिक़ा इदारे, सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिक़ा इदारे जो किसी भी सूरत में किसी भी इलेक्शन के इनेकाद से मुंसलिक है, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है कि इनकी तहलील होने के 90 दिन के अंदर होने थे। ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है PTI के लिए, क्योंकि बज़ाहिर लगता यह है कि हुकूमत के तमाम इदारे यकमुश्त इस बात से इनकारी हैं कि इलेक्शन होने चाहिए अपने वक्त पे 90 दिन के अंदर। पहली बात तो कामरान भाई, ये तहरीक इंसाफ के लिए पेचीदा सूरत हाल नहीं है, पाकिस्तान के लिए पेचीदा सूरत हाल है। दूसरा, इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है, ये सारे इदारे हैं तो हुकूमत के ही ना, तो हुकूमत तो भाग रही है इलेक्शन से। वो तो आपको पता है कि हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं कि जिससे उनको पाकिस्तान के अवाम का सामना ना करना पड़े, इलेक्शन में ना जाना पड़े। लेकिन इन लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़ उनके आड़े आ गई है, और वो है पाकिस्तान का आइन। पाकिस्तान के आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट में अदालत जो है वो 3 मरतबा यही बात 3 दिन की हेयरिंग में रिपीट कर चुकी है, ये गुंजाइश ही नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हो।
اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے بالکل واضح طریقے سے الیکشن کس نے کرانا ہے، آرٹیکل 218 کہتا ہے الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 220 کے اندر کہ تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ آئین کی طرف وجہ سے آئین کے بنیاد پہ پابند ہیں کہ جو بھی سپورٹ چاہیے اس وقت الیکشن کمیشن کو وہ انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 5 کے اندر کہ اگر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا تو پھر اس کی کیا سزا بنتی ہے۔ تو یہ خواہش ان کی ضرور ہے، شدید خواہش ہے، اور اس وقت اگر حکومت کا بس چلے تو آئین سے بھی انحراف کرنا پڑے تو وہ کر لے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدالتیں پاکستان کے آئین سے انحراف نہیں ہونے دیں گی، اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہوگا اور الیکشن ہوں گے بھی۔ یقیناً یہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ بالکل ہم نے آبزرویشن دیکھی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی سے منسلکہ اپنی آبزرویشنز دی ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اس وقت مسئلے کا حل الیکشن ہے، فوری طور پہ عوام کی رائے کا اظہار ہونا چاہیے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر پولیس کہہ دے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، عدلیہ کہہ دے کہ ہم اسٹاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، محکمہ تعلیم کہہ دے کہ ہم نہیں دے سکتے، فوج کہہ دے کہ ہم جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں، اس لیے خالی یہ تو نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی مختلف یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اویلیبل نہیں ہیں، تو یہ پھر الیکشن کمیشن از خود کیسے انعقاد کرائے گا؟ الیکشن کمیشن خود جو ہے وہ کروٹیں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ آج جو میں نے چھوٹے موٹے ان کے بیانات دیکھے وہ بھی کوئی اس میں کین نظر نہیں آتے، ورنہ آج 12 14 20 دن ہو گئے ہیں، تاریخ دے دیتے وہ۔ پہلی بات تو دیکھیں انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ تاریخ دے چکے ہیں، وہ تو گورنر کو خط لکھ چکے ہیں، دونوں گورنرز کو خط لکھ چکے ہیں، پنجاب کے گورنر کو خط لکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ 9 اور 13 تاریخ کے درمیان الیکشن کروا دیے جائیں، اور آج تک وہ اس بات سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ جہاں تک یہ تمام اداروں کی بات کی، عدلیہ تو ایک آزاد ادارہ ہے، اور پاکستان کے آئین کے تحت جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے اس کے اندر اس کا ایک الگ حیثیت ہے، لیکن باقی جتنے بھی آپ نے اداروں کا ذکر کیا وہ تمام کے تمام ادارے آئین میں پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرنے کے لیے اس میں ان کی خواہش، ان کی تجزیے، ان کی رائے جو ہے اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ آئین میں بالکل دو ٹوک لکھا ہوا ہے، اور یہ وکلاء بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی بات جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آئین کو توڑنے کی گنجائش اگر ان کے پاس ہوتی، ان کی رائے کے مطابق وہ اپنی مرضی سے آئین توڑ سکتے تو وہ اور بات تھی، لیکن ان کے پاس یہ، ان میں سے کسی ادارے کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آئین میں جو ان کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہو جائیں۔ تو اب ویسے تو لگ رہا تھا کہ آج اس کا فیصلہ آ جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے، اب کل بھی اس کی سماعت رکھی گئی ہے، اور پہلے لگ رہا تھا کہ شاید آج کل کے اندر اس کا فیصلہ آ جائے، کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے کل کے حوالے سے؟ دیکھیں آج جج صاحب نے کہا وہ بالکل پورا موقع دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، گورنر صاحب کے وکیل کو بھی، کہ اپنا نقطہ نظر جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھیں، عدالت کے سامنے اپنا نقطہ نظر لے کر آئیں۔ آج انہوں نے پابند کیا ہے کہ یہ اپنے تحریری جواب جمع کرائیں گے کل کی ہیئرنگ سے پہلے، اور کل جو ہے ان کو پورا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ رات تک بھی اگر اپنی آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو کورٹ کھلا رہے گا، آپ کی عدالت جو ہے آپ کی بات پوری سنے گی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا وہ فیصلہ کر دیں جس کے اندر کوئی عذر ہو کہ ہماری بات پوری طریقے سے نہیں سنی گی، تو ان کی بات پوری طریقے سے سنی جائے گی، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہے جج صاحب نے کہا ہے ان کی اپنی رائے نہیں ہے، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ واضح طور پر انہوں نے کہا بھی ہے، اور ان کے جو آرڈرز آئے ہیں، جو سماعت ہوتی ہے روزانہ کی، اس کے بعد جو آرڈر ایشو کرتے ہیں اس آرڈرز کے اندر لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے 90 دن سے آگے الیکشن لے جانے کی۔ ایک اور آج بڑی پیچیدہ سی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ کل ویسے تو لاہور ہائی کورٹ نے 43 اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اس کو معطل کر دیا، گویا کہ وہ ممبر بحال ہو گئے، لیکن جب وہ آج پہنچے قومی اسمبلی میں تو وہاں تو دروازے بند تھے، پارلیمنٹ میں ان کو گھسنے نہیں دیا گیا۔ اسپیکر صاحب نے کہا اور ان کے اسٹاف نے کہا بڑے آسانی سے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی، ہم نے تو اخبار میں پڑھا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ آیا ہے، ہمارے پاس تو وہ فیصلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سیشن کو جو ہے وہ پروروگ کر دیا تا حکم ثانی مطلب نہ جانے اب وہ کب ہوگا، اور یہ جو 43 اراکین کے معاملات ہیں یہ ہوا میں معلق ہو گئے۔ نہیں، وہ ان کی خواہش ضروری ہو سکتی ہے، وہ جیسی تحریری آرڈر آئے گا جج صاحب کے پاس سے، عدالت کے پاس سے،
تو وہ شیئر کر دیا جائے گا اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی اور نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جو ہیں ان کے ساتھ بھی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے گا. اور وہ بالکل ہوا میں معلق نہیں ہے. عدالت کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے جب تک چیلنج کر کے اس کو ریورس نہ کیا جائے. تو آج کے دن تو وہ ایم این ایز ہیں اور ان کو دوبارہ سے ان کی جو ڈی نوٹیفیکیشن تھی اس کو معطل کر دیا گیا ہے, تو وہ ایم این اے ہیں. لیکن اس وقت آج سے کچھ میرے خیال میں ہفتہ 2 ہفتے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کامران بھائی کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کا آئینی ڈھانچہ خطرے میں ہے, اور آپ کو اب روزانہ اس کے شواہد بھی نظر آ رہے ہیں اور آوازیں بڑھتی بھی جاری آ رہی ہیں. حکومتی ارکان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں, حکومتی ادارے جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں, جہاں سے ہمیں نیشنل اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے آوازیں سننے کو مل رہی ہیں, اس وقت کھلم کھلا ایک بغاوت نظر آ رہی ہے آئین کے خلاف. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام بھی جو بالکل واضح ہے اس چیز کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت ہی اس کی دوام کا اور امن اور خوشحالی کا ذریعہ ہے. اور پاکستان کی عدلیہ بھی, پاکستان کی وکلا برادری بھی جو ہے, مجھے یقین ہے یہ بتائیے کہ کیا حکمت عملی کیا ہے یہ 43 اراکین جو بحال ہوئے ہیں, یہ جب بھی اسمبلی جائیں گے اس کے بعد کیا حکمت عملی ہے؟ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا کہیں گے کہ نیا الیکٹ کیا جائے, اور پھر کیا حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی بالکل, جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسمبلی میں واپس جانے کا فیصلہ کیا گیا وہ ہے یہی کہ لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ لی جائے. ہم الیکشنز کے قریب جا رہے ہیں, انتخابات جتنی بھی یہ کوشش کر لیں, لیکن آئین میں جو واضح طور پہ درج ہے 2023 الیکشن کا سال ہے, اور اس لیے الیکشن جو ہے صرف سوال یہ ہے کہ کس ماہ میں ہوں گے 2023 کے الیکشن. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن ہمارے پاس ہو, اور اس کے بعد جو آئینی مذاکرات ہیں کہ نگران ڈھانچہ کیسے بنے گا اس کے اندر حصے دار ہو تحریک انصاف. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد یہ جو پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے تمام وفاقی ادارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن شاید ان کی پشت پہ کھڑا ہے, لیکن بہرحال یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے کیونکہ براہ راست ٹکراؤ ہے. آئینی جو شقیں ہیں اس حوالے سے, جو آئین کہتا ہے اس حوالے سے کہ اسمبلیز کی تحلیل کے 90 دن کے اندر باہر صورت الیکشن ہونے ہیں, اس پر ایک بار پھر آئینی قانونی رائے لیں گے. چھوٹے سے وقت مجموعی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے تقریباً تمام آئین اور قانون کے ماہرین نے اس بات کو قطعی رد کر دیا پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کے حوالے سے, جن کی اسمبلیز تحلیل ہو چکی ہیں, کہ آئین کی پابندی لازم ہے, 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہر صورت میں لازم ہے, اور اس پہ کسی قسم کا التوا جو ہے وہ آئین اس کی اجازت نہیں دے گا. یہ تمام آئینی قانونی ماہرین کی رائے رہی ہے, مگر دوسری جانب حکومتی شخصیات اور سیاسی لیڈرشپ شروع سے اس بارے میں اس نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. خاص طور پہ پنجاب کے پی کی جو اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں, 90 دن کی پابندی کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی, اور نہ ہی وہ اس والے میں وہ ان کی کسی صورت سے کوئی رائے ایسی تھی جو کہ اس الیکشن کے حوالے سے, یعنی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے, وہ اس کی ہم آہنگ نظر آئے. اب تمام وفاقی اور صوبائی ادارے وہ بھی اپنی آراء میں جو کہ انہوں نے متعلقہ فورم پہ دی ہیں, عدالتوں میں دے رہے ہیں, ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کے حوالے سے ان کی تیاری نہیں ہے, یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, یا ان کے پاس اس حوالے سے وہ ان کی مجبوریاں ہیں جو انہوں نے سامنے رکھ دی ہیں. اور یقیناً جو حکومت کی آواز ہم پہلے سن رہے تھے, اب حکومت کے ادارے اس سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں, اس کو ایکو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی گونج ہمیں سرکاری اداروں کے موقف پہ نظر آتی ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عدالتوں سے کہا جائے اور الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ وہ الیکشن اگر ابھی ہوتے ہیں اگلے 2 مہینے کے اندر تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس معاملے پہ ایک بار پھر ہم آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے نامور سینئر قانوندان ہمارے اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی ہمیں وقت دیا ہے. محترم اشرف اوصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اشرف اوصاف صاحب. آپ کی رائے رہی ہے, تمام جتنے بھی آپ کے فریٹرنیٹی کے تمام آپ کے کولیگز, جونیئرز اور تمام لوگ جو ہیں وہ جو اس پروگرام میں آئے ہیں, کسی جگہ پہ ہمیں کہیں جھول نظر نہیں آیا, اور کسی کے نزدیک ذرا سی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن کی جو پابندی ہے اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے, اس میں الیکشن ہو, تو اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں
کوئی کنسیشن نہیں ہے. لیکن دوسری جانب وفاقی ادارے، وفاقی اور صوبائی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، کیئر ٹیکر لیڈرشپ ہے، وہ اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑ رہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہوں وہ 90 دن کے اندر ہو جائیں. ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی پیچیدہ لگ رہی ہے یا اس کا اتنی ہائپ بنا دی گئی ہے. آئین میں اور قانون میں واقعی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے جس میں الیکشنز کو التوا میں ڈالا جائے. لیکن دیکھیے، الیکشن کا انعقاد کرنا جو ہے وہ جہاں پہ آئین کی ایک تقاضا ہے، وہاں پہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آئین جو الیکشنز ہیں وہ بالکل شفاف ہونے چاہیے، پرامن ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اس وقت ملک جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو 4 پہلو نکل رہے ہیں. ایک تو پہلو ہے اخراجات کا، دوسرا پہلو ہے سیکیورٹی کا، تیسرا پہلو ہے کیوس ہونے کا اور یہ ساری چیزوں کا کہ 2 اسمبلیز میں الیکشنز ہو جائیں، 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشنز ابھی نہ ہوں، اور پھر آنے والے دنوں میں الیکشنز ہو جائیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور وہ 2 اسمبلیز کے بھی. اسی لیے آپ کے پروگرام میں بھی اور واقعہ میں دوسری جگہ پہ بھی جہاں مجھے موقع ملا میں فور کرتا رہا ہوں اور میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ تحلیل کرنا جو ہے اسمبلی کا، یہ کوئی شاید دانشمندانہ کام نہیں ہوگا، اس کے بہت سارے مضر اثرات ہوں گے. ان میں سے ایک میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پہ ساری باتیں جو ہوں گی وہ جو الیکشن کمیشن اکیلے سے تو کر نہیں سکتا نا، تو ان کو ان تمام اداروں کی اعانت کی بھی ضرورت ہوگی اور فنڈز کی بھی ضرورت ہوگی. اب کورٹ نے بھی آپ نے دیکھا کہ کہا کہ کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کیا جا سکتا جو کہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ آیا تھا جہاں پہ کورٹ نے کہا کہ کل الیکشن کرائیں اگلے دن، تو کیا وہ الیکشن ہو سکے تھے؟ نہیں. اشرف صاحب، اس میں ایک چیز اہم بات یہ ہے کہ جو موقف سامنے آ رہے ہیں اداروں کے، اس میں کہیں پہ بھی آپ کو امید کی کرن کہیں نظر نہیں آتی. یہ اوپن اینڈڈ ہے کہ جی کہ یہ مسئلہ ہے جس کا کہ کہیں دور تک کوئی حل نظر نہیں آتا. ہر ادارہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا کہ ہمیں ہفتہ دے دیں، 10 دن دے دیں، 15 دن دے دیں. کوئی کلوز اینڈڈ بات نہیں کر رہا، سب اوپن اینڈڈ بات کر رہے ہیں. اس دوران پاکستان کی پارلیمنٹ کی سچویشن یہ ہے کہ 65% کے قریب نشستیں خالی ہو چکی ہیں، وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے، ایک آئینی خلا پیدا ہو گیا ہے. تو اب پھر کب اور کیسے الیکشن ہوں گے، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ بات چاہتا ہوں 65% خالی نہیں ہوئی. اگر 65% خالی ہو جائیں تو پھر اسمبلی تو ختم ہوگی نا. 51% میں اوور آل پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اوور آل 2 صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے جتنی بھی ان کو ملا کے میں کہہ رہا ہوں. آلرائٹ، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ پھر کیا آپ جو ایک غلط کام کر کے کسی چیز کو فورس کر دیں وہ بھی تو غلط بات ہوتی ہے نا. لیکن لیٹس ناٹ گو انٹو پالیٹکس. جو میرے سامنے بات آتی ہے اور جو میری سمجھ میں آتی ہے، ان سب چیزوں کے اندر اصل بات کیا ہے؟ وہ ہے پیسے. اور آپ کے ہاں بالکل نظر آ رہا ہے ہم IMF کے ساتھ مذاکرات میں ہیں اور ہمارے یہاں جو کساد بازاری ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے بیکاز وی آر شارٹ آف کیش. تو اب آپ بتا دیجئے کہ کیا یہ مناسب فیصلہ ہے کہ 60-70 ارب روپے اس وقت خرچ کر دیے جائیں اور 120 ارب روپے جو ہیں وہ 2-3 ماہ کے بعد خرچ کر دیے جائیں؟ I don't think it's a very prudent thing. آپ کے خیال میں اس کو پھر اوپن اینڈڈ جو ان کا موقف ہے تو اس کے بعد تو پھر قوم سے یہ کہا جائے کہ جب حالات صحیح ہوں گے پھر الیکشن ہوں گے، اور اس وقت تک جو ہے یہ آپ نے جیسے پہلے فرمایا تھا کہ یہ جو عبوری حکومت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی دنیا کا ادارہ یا کوئی بھی سرمایہ کار اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کسی قسم کی ڈیلنگ نہیں کرے گا، تو وہ کیفیت ہم اپنے ملک میں لامتناہی اس کی اجازت دے دیں. میں عرض کر رہا ہوں
میں اسی طرف لے کے آ رہا تھا آپ کو کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ آپ کے اکنامک حالات جو ہیں جو اب اتنے دگرگوں ہیں، تو وہ کیا زیادہ برے نہیں ہو جائیں گے جب آپ بجٹ ہی پاس نہ کر سکیں، جب آپ ان ایکسپینسز کا اجازت ہی نہ دے سکیں؟ اس دوران اب چاہے وہ 90 دن میں نہ ہو، 95 دن میں ہو تو ہو جائیں گے، 190 دن میں ہو یا 390 دن میں ہو، تو آئین کو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، بالکل اعتراض ہوگا آئین کو۔ صرف اس بات پہ، اس نہج پہ یہ بات نہیں ٹرن کرے گی۔ اس آئین کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ٹائم آؤٹ ہوتے ہیں، مثلا آپ کا بجٹ کروانا ہے، آپ کے باقی کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپن اینڈڈ ہو۔ ان اداروں کو سب کو بیٹھ کے کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھیں، میثاق جمہوریت کی تو بات ہوتی ہے، میثاق ٹالرنس کی بھی بات کریں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کی، ایک ایسا ضابطہ اخلاق بنانے کی بات کریں۔ بہت شکریہ جناب اشتر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق اٹارنی جنرل۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات تقریباً 10 روز سے جاری ہیں۔ آج اس کی ڈیڈ لائن ہے جس وقت ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آخری دن، آخری گھنٹہ، مگر معاہدہ نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ نہ کہ معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف نے بنیادی دستاویز جو معاشی معاملات کے حوالے سے ایک کلیدی دستاویز ہوتی ہے، جو اس موقع پہ آئی ایم ایف روایتاً ملک کے حوالے کرتا ہے، یعنی ایم ای ایف پی، وہ بھی پاکستان کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب یہ دستاویز آ جائے گی، اس کے بعد پھر ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا جو کہ یقیناً آج نہیں ہو سکتا، کل ہوگا، نہیں ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد، اس کے چند دنوں کے بعد آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا، اور جب ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے دے گا، پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی قسط ملے گی تقریباً $1 ارب کی۔ یہ وہی قسط ہے جو اگر پاکستان صحیح طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل کرتا تو گزشتہ اکتوبر میں پاکستان کو مل چکی ہوتی، اور اس وقت تک پاکستان کی صورتحال اتنی دگرگوں نہ ہوتی جو آج ہے۔ آج ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اظہار کیا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اب 3 ارب سے بھی گھٹ گئے ہیں اور 2.9 ارب کی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اور جس وقت یہ اعلان ہوا، اس وقت تک آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ نہیں ہوا، اور اس وقت تک بھی نہیں ہوا۔ یہ پوری صورتحال ہے جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران یہ بات واضح ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف بار بار کہتے رہے کہ آئی ایم ایف نے خوب ایڑیاں رگڑوائیں، ناک سے لکیریں کھچوائیں، انگوٹھے لگوائے۔ فائنل راؤنڈ میں اب اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار اور آئی ایم ایف کے مشن کی ملاقات، یہ بات چیت جو وزارت خزانہ ہے وہاں سے منتقل ہو گئی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور آج کی مذاکرات کے کئی سیشن جو ہے وہ وزیر اعظم آفس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہے تھے، جہاں پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے مشن سے بات چیت کر رہے تھے۔ اور ایک بار پھر جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سلسلے میں بنیادی دستاویز یہ جو معاہدہ ایم ای ایف پی ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ گو کہ آج ایک تقریب سے خطاب کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں، جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب ٹریفک سیفٹی پر آج خطاب کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ایسی ہی ہوتے ہیں، اتنی ہی دیر لگتی ہے، مگر انہوں نے یقین دلایا کہ آج رات 12 بجے تک، یعنی کہ تاریخ ختم ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ ڈیڈ لائن ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، ہم آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے۔ فی الحال تو انہیں اپنی حکومت کی سوورن کمٹمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ پوری کرنی ہے۔ ماضی کی حکومت کی جو کمٹمنٹس تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی اپنی حکومت پہ ان کے سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام کامیاب ڈائیلاگ کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام
बिल्कुल बहाल हो गया था और उसका नवा रिव्यू हो जाता अक्टूबर में, और ये तमाम मामलात चलते रहते। डार साहब जब आए उन्होंने न सिर्फ एक्सचेंज रेट को फ्रीज़ कर दिया, यानी कि डॉलर को उसकी सतह पर मुंजमद कर दिया, और कई इक़दाम किए जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम लुढ़क गया, पटरी से उतर गया। और उसके बाद ये मुज़ाकरात हैं जिसका आप हाल देख रहे हैं, 10वां रोज़ है, आखिरी घंटा है, मगर अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है। और यकीनन जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं, IMF हमसे नाक से लकीर खिंचवा रहा है, हमसे एड़ियाँ रगड़वा रहा है। अब तो ऐसे ही होगा, क्योंकि आपके इल्म है कि जब डार साहब आए उन्होंने IMF के साथ जो गुफ्तगू का अंदाज़ रखा, जिस तरह से उन्होंने IMF को आंखें दिखाई, वो सारी सूरत हाल पूरी कौम उससे आगाह है। तकरीबन 5 माह से डेडलॉक का शिकार पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में आज बड़ा इस वक्त ऐसा लगा कि शायद ब्रेक थ्रू आ रहा है कि पाकिस्तान ने बिजली और गैस सब्सिडी से मुताल्लिक IMF की शराइत पर मुकम्मल रजामंदी का वादा किया। इससे कबल पाकिस्तान IMF की शराइत पर डॉलर को हकीकी रेट पर ला चुका है। पेट्रोल डीजल में भी यकमुश्त 35 रुपये लीटर इजाफा कर चुका है, जबकि पाकिस्तान ने नए टैक्स लगाने, GST 18% कम करने, 18% तक करने और पेट्रोलियम मसनूआत मुकम्मल लेवी और टैक्सेस के साथ मजीद महंगा करने का वादा कर लिया है। कहा गया है कि इस माली साल के लिए कम अज़ कम $4 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का खिला पुर करने के लिए सऊदी अरब, चीन, UAE की यकीन दहानी भी पाकिस्तान ने उसके लिए राह हमवार की है। अब दोस्त ममालिक की मदद आएगी अगर IMF के साथ बाकायदा माहिदा हो जाता है। और ख्याल ये है, माहिरीन कहते हैं कि कम अज़ कम 6 महीने पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, गो कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों का दबाव बेपनाह है, और अगर 6 महीने में दिवालिया नहीं होता तो ये पाकिस्तान की गुड लक होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा 1 साल भी पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम चाहिए। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम बहाली की इस वक्त तक शाहराह पर कम अज़ कम चल रहा है, माहिदा नहीं हुआ है, क्योंकि इस वक्त मुल्क ऐसे नाजुक मोड़ पर है जब कौमी ख़जाने में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $2.90 करोड़ बाकी रह गए। मैंने आपको बताया इंतहाई ख़तरनाक सतह है। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद में क्या है, तमाम सहाफ़ियों से कहा गया है कि वो वज़ारत ख़ज़ाना के दफ्तर में यानी कि Q ब्लॉक में मौजूद हो, जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का वादा है कि वो आएंगे और ब्रीफ करेंगे। ऐसा हुआ नहीं है, कई घंटों से ये सहाफ़ी वहाँ बैठे हैं, वहाँ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर राना। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? ख़बरें ये हैं कि अभी तक MEFP जो है, जो बुनियादी माहिदा की दस्तावेज़ है, वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं दी गई है, इसलिए फ़िलहाल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का तो कोई सवाल नहीं है आज रात। जी कामरान खान साहब शुक्रिया। पहले नंबर पे तो ये देख लें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आज नहीं ताख़ीर हो रही, बल्कि ये जो प्रोग्राम नवंबर में शुरू होना था, इसको तकरीबन 4 माह गुजर गए हैं, और जो 9th रिव्यू होना था वो 4 माह के बाद हो रहा है। लेकिन आज अभी तक जो 10 रोज़ गुजर चुके हैं जिसमें तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए हैं, पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन इसमें IMF की जानिब से हुकूमत को, मुआशी टीम को इंतहाई टफ टाइम दिया गया है। जितने भी IMF के साथ 8वें जायज़े में अहदाफ तय पाए गए थे, उसमें से मोस्टली अहदाफ ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर सका। अगर देख लिया जाए तो उसमें अहदाफ ये थे कि रवां माली साल IMF ने ये शर्त आयद की थी कि पाकिस्तान $16 अरब के रिज़र्व को मुस्तहकम करेगा। आप देख रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल ही जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिगर रिलीज़ किया गया है, उसमें बताया गया है कि मरकज़ी बैंक के पास सिर्फ़ और सिर्फ $2.90 करोड़ से ज़ायद के रिज़र्व रह गए हैं। पहला अहदाफ ये आप हासिल नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही मुआशी टीम को जो दूसरा अहदाफ दिया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद करने से 850 अरब रुपए का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वसूल की जाएगी, लेकिन उसकी शरह इंतहाई कम रही है। और वो फ्लड के दौरान जब पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में इंतहाई कमी हुई है, तो तकरीबन एक वक्त ये था कि 1 महीने में पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ 4 अरब रुपए की लेवी इकट्ठी कर सका है। यहाँ पर भी पाकिस्तान लेवी का हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। ये भी मुआहिदा था पाकिस्तान और IMF के दरमियान के जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, जो IMF के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। जी। और इसके अलावा अभी जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हैं, अब ये इसी डेडलॉक पर बरकरार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गर्दशी कर्जा है इसको कम नहीं किया है। और जितने मुज़ाकरात हुए पॉलिसी सतह के और तकनीकी सतह के, IMF ने बारहा ये जोर दिया है कि जो गर्दशी कर्जा है इसको कम करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। क्योंकि अगर देख लिया जाए तो इन जो 3 से 4 माह गुजरे हैं, इसमें एवरेज औसतन तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए का जो गर्दशी कर्जा है उसको मजीद बढ़ गया है। और इस तरह पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा हमें करनी थी, हमने नहीं किए, हमें अहदाफ मिले, हमने नहीं पूरे किए।
لیکن اب یہ جو مذاکرات تھے پورے 10 دن ہو گئے، آخری گھنٹے کے اندر ہم ہیں، 12 بجنے والے ہیں، تو بجنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، تو ابھی کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ وہاں سے کہ ڈار صاحب بات کو سمیٹ چکے ہیں یا نہیں؟ کیا ہو رہا ہے اور یہاں کب تک وہ پہنچیں گے؟ کہیں یہ اگلی تاریخ تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ جی لگ تو بظاہراً ایسا ہی رہا ہے کہ اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی، کیونکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے اب تک ہماری 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ایک صبح اسلام آباد نجی ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر وہ کافی حد تک سیٹسفائیڈ نظر آئے ہیں کہ پاکستان اور IMF کا جو آج ایگریمنٹ ہے وہ رات 12 بجے انہوں نے ہمیں ڈیڈ لائن دی ہے کہ 12 بجے سے پہلے ہی ہم اس ایگریمنٹ کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہی تھوڑا سا یہاں پر جب باڈی لینگویج ان کی دیکھی گئی ہے، تو انہوں نے دوسری IMF سے میٹنگ کی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں IMF سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، جہاں پر حتمی بات چیت ہوگی، اور حتمی بات چیت کے ہونے تک ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ معاملات تو طے ہو گئے ہیں، لیکن میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا جو مسودہ جو ابتدائی کہہ سکتے ہیں وہ ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا، کیونکہ کامران خان صاحب جب تک میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ نہیں شیئر کیا جائے گا، تب تک کتنے بھی معاملات طے پا جائیں آپ ایگریمنٹ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ کہ MEFP جب ملے گا، اس میں باتیں ضرور ہیں لیکن کوئی ٹھوس بات جو پہلی MEFP کی بات ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ہے، پھر ایگزیکٹو بورڈ ہونا ہے، مگر یہ سب کچھ کیسا ہوتا ہے چلے اس کی بہت ہی مستند رائے حاصل کرتے ہیں، اس کی اوپینین لیتے ہیں اور اس کی معلومات ہمیں دیں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، سابق وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کا خود بڑا تجربہ ہے IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ اس وقت کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے، یہ ہمارا وہ آئے تھے ہمارے پاس 9-10 دن کے لیے، آج آخری دن ہے، اس کا بھئی آخری 1-2 گھنٹے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس MEFP نہیں ہے، ظاہر SLA تو ہے ہی نہیں، پھر ابھی آگے ایگزیکٹو بورڈ وغیرہ نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کافی قریب ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہ ہونا یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ سر یہ گزارش ہے کہ تھوڑی سی تیاری ہم کو کر لینی چاہیے تھی۔ تیاری سے مراد ناٹ پریپریشن، لیکن کچھ چیزیں ہم نے کی نہیں۔ اگر گیس کی پرائس ہم نے بڑھانی تھی تو بڑھا لیتے کچھ، تو تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس بھی ملتا کہ یہ پاکستانی ار سیریس اباؤٹ ریفارمز، یہ نہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ ان کے کھینچنے پہ یا ان کے چلانے پہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ خود بھی کر رہے ہیں۔ اب جو بھی ہم یہ سوچ رہے تھے، اب جو میری جو اطلاع ہے وہ یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دے دیں گے کل صبح جانے سے پہلے، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے MEFP دے دیں گے۔ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ایک بہت کروشل چیز ہے، وہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے شاید 1-2 چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ لیکن جو ماہرین ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو آپ MEFP ان سے لیں، جو کہ آج تک نہیں ہے، اس وقت تک تو نہیں ہے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چلے صبح ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ وہ شاید میرے خیال میں وہ ہو جائے گا، مگر آپ فرمائیں وقت لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، 2-4 دن اس میں لگیں گے کم از کم۔ اچھا، اس میں 2-4 دن لگیں گے، اور اس کے MEFP اور SLA کے بیچ میں بھی کچھ ہمیں کچھ کر کے ان کو دکھانا ہوگا، کوئی پرائر ایکشنز ہوں گے، پھر ایگزیکٹو بورڈ ہوگا جہاں پر اس کی فائنل ایگریمنٹ ہوگا، منظوری ہوگی، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ SLA اور ایگزیکٹو بورڈ کے بیچ میں بھی ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا، پھر کہیں جا کے یہ ہوگا، یہ کئی اس میں بھی منزلیں باقی ہیں۔ سر اس میں اس طرح سوچ لیں کہ MEFP کے بعد شاید کچھ ہمیں چیزیں کرنی ہوں گی، اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ جب ہم وہ چیزیں کر چکے ہوں گے، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنا ایک میمو لکھیں گے اپنے بورڈ کے لیے، لیکن وہ بورڈ کی میٹنگ اس وقت کنوے کریں گے جب ہم ان کو گارنٹی کر دیں گے کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ پورے ہیں۔ وہ ان پرٹیکولر اگر ہم سعودی عرب سے 2 بلین کی بات کر رہے ہیں تو سعودی عرب کو کہنا پڑے گا، سعودی عرب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو IMF میں بیٹھے ہیں وہ IMF کے بورڈ کو کہے گا اور سٹاف کو کہے گا کہ ہاں ہم 2 بلین دیں گے۔ اگر ہم چین سے 1 بلین لے رہے ہیں یا UAE سے بلین لے رہے ہیں تو ان کے ڈائریکٹر، چین کا ڈائریکٹر کہے گا، UAE کا جو ہے وہ ایجپشن ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ کہیں گے۔ جب یہ 4 بلین کا ارینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایگزیکٹو بورڈ میں چلے جائے گا، تو یہ پروسیس ہے اس کا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے کہ ہم اب جو ہمارے پاس انہوں نے ہمارے اہداف رکھے تھے وہ ہم نے نہیں پورے کیے، جو وہ ہمیں پتہ ہے ہم نے جو پورے نہیں کیے، لیکن وہ MEFP ہمیں دے دیں گے، معاہدہ دے دیں گے، اس کے بعد SLA تک ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ بھی ذرا سا فرما دیجئے جو ہمیں کرنا ہے، اور SLA کے بعد ہمیں ایگزیکٹو بورڈ پہ جب جانا ہے اس وقت تک ہمیں کیا کیا کرنا ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ عوام کو بھی تو پتہ چلے کہ کل خبر تو آئے گی کہ معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی تھوڑا پتہ چلے۔ سر 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ IMF نے کہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں آپ اضافہ کریں، وہ اس لیے کہا تھا کہ ہم نے ایک IMF سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھائیں گے، ہم اس سے اگر 800-900 ارب روپے زیادہ بڑھا دیے
تو انہوں نے کہا یہ سرکولر ڈیٹا کا اس تیزی سے بڑھے گا تو کبھی نہ کبھی سسٹم بیٹھ جائے گا، تو یا آپ اخراجات کم کریں یا پھر آپ ریٹ بڑھائیں۔ تو اب وہ ریٹ بڑھانے کی بات تھی۔ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ریٹ بڑھائے تھے تو ہم نے تقریباً آدھے صارفین کو ایگزمپٹ کروا لیا تھا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے، اس وقت کے لیے ڈیفر کرا لیا تھا۔ ہم نے کہا روپیہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہم اکتوبر سے 300 یونٹ والوں نہیں، تک ہم نے آدھے 200 یونٹ والوں تک۔ اس کے بعد حکومت نے یونیلیٹرلی 300 یونٹ کا کر دیا، اور نہ صرف 300 یونٹ کا بھی کر دیا، وہ بھی اوکے ہو جاتا، ہم نے اس کو ویو کر دیا، ڈیفر نہیں کیا، اس کو ویو کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم قسطوں میں آہستہ آہستہ لیے، تو وہ اب 600 کچھ ارب روپے ہیں، جو بھی ارب روپے ہیں، کچھ مطلب کچھ تو ٹوٹل کا جو ہے 600 کا وہ ہوا ہے، 80 ارب روپے کا ہم نے وہ ٹیکسٹائلز والوں کو، ایکسپورٹرز کو ہم نے دے دیا۔ تو اس کے سامنے ہم نے انفنڈڈ کیا۔ اگر تو ہم کہیں اور سے ٹیکس جمع کر لیتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ٹیکس جمع نہیں کیا اس کا، تو یا اس کے ہم کو ریٹ بڑھانے پڑیں گے یا اس کا ٹیکس لگانا پڑے گا۔ تو اب حکومت نے کچھ ٹیکس کی تجاویز بھی تیار کی ہیں، اور حکومت نے میرے خیال سے کچھ بجلی کے اندر بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی آئیں گے، کم از کم 200 یونٹ کے اوپر والوں کو آئیں گے۔ آئی تھنک گیس کی پرائسز کی بھی بات کر رہے ہیں، اور گیس کی پرائسز بھی 50-60% بڑھیں گی۔ اور جی ایس ٹی 18%؟ سر جی ایس ٹی 17% جو ہے، مگر ہم نے 18 کی آئی ایم ایف نے تقاضا کیا ہے کہ اب یہ گیپ پورا کرنے کے لیے آپ کریں۔ جی ایس ٹی بھی بڑھا سکتے ہیں، اس وقت تو میں جب تھا تو یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ پھر وہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بڑھا دیں آپ 3% آپ ڈیوٹی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دیں، کیونکہ ہم نے اتنا پیٹرول پہ بھی پیسے نہیں جمع کرے جتنا ہم نے کہا تھا، اور تو اس پہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ تھوڑا سا تیزی سے بڑھا لیتے پیٹرولیم ٹیکسز۔ اس وقت جب ہم کم کر رہے تھے اکتوبر نومبر میں اور بڑی وہ شہنائیاں بجا رہے تھے، تو اس وقت اگر تھوڑی سی بڑھا لیتے تو آج شاید ادھر نہ کھڑے ہوتے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ ایم ای ایف پی ہوگا، اس کے بعد ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، پھر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، پھر کچھ اقدامات کریں گے جو کہ آپ نے بیان کیے، ٹیکسز لگیں گے، بجلی مہنگی ہوگی، شاید گیس مہنگی ہو، شاید جی ایس ٹی 18% ہو جائے، پھر اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ ہو جائے، $1 ارب ہمیں آئی ایم ایف کی قسط مل جائے گی۔ تو کیا اس کے بعد ہم چادر اوڑھ کے سو جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے پاس اس وقت آ گئے $2.9 بلین۔ آج ہمارا ریزرو $2.9 بلین ہے، جو کہ کسی ایک ترقی پذیر ملک کا مطلب ایک مہینے کا خرچہ ہوتا ہے۔ نہیں سر، مطلب یہ مطلب ہمارا 2 ہفتے کا امپورٹ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور ہمیں جو قرض واپس کرنا ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ واپس کرنا ہے، تو یہ تو کوئی مطلب نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ ہم اس لیول پہ لے آئے، $8-9 ارب تھے اس وقت۔ اگر ہم تھوڑا سا آئی ایم ایف کی چیزیں مان لیتے، ان کی قسط آتی، تو جو 4 بینکوں نے جو پیسے واپس لے لیے $2.3 بلین، اگر وہ بچ جاتے تو آج 2.3 ہوتے۔ اگر $1.5 بلین ہم نے ریمیٹنس میں نہیں کھوئے ہوتے، کیونکہ ہم نے یہ شوق پورا کیا اور ڈالر کو زبردستی نیچے رکھا، تو $1.5 بلین ریمیٹنس زیادہ آ چکا ہوتا، آپ کا $1.5 بلین ایکسپورٹ زیادہ آ چکا ہوتا۔ تو یہ پیسے آپ کے اگر 8 نہ ہوتے تو آپ تھوڑا سا سکون کا سانس لیتے۔ وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے، 10 کے نیچے کوئی بھی نمبر کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اور پاکستان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اب ہر سال 20 بلین دنیا کے واپس کرنے ہیں۔ دنیا نے اب ہم کو دیکھ لیا کہ کس طرح ہم پیسے واپس لینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا قرض ان سے، تو اب پاکستان کو کوئی نہ کوئی طریقہ چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایکسپورٹ اپنے بڑھانے پڑیں گے، اور ہر وقت جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کو پیچھے نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ اب ایک مشکل ہے جو ہم کو وہ کرنا۔ لیکن بھائی ایکسپورٹ آپ بتائیے کیسے بڑھائیں گے؟ یہ تو 17% کا آج انٹرسٹ ریٹ ہے، کل کو ہو سکتا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے، اس کے بعد تو کارخانے تو بند ہو رہے ہیں نا، بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے، کمپیٹ کیسے کریں گے؟ اور آپ نے کہا کہ بھائی ایکسپورٹرز کو یہ جو دیا ہے آپ نے، ایک 100 ارب کا تحفہ لائے تھے ڈار صاحب نے دیا، اس پہ تو آئی ایم ایف نے ہماری ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ نہیں سر، میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو وعدہ کیا تھا کہ یہ میں دے دوں گا۔ میں نے 2 مہینے کے پیسے دے دیے تھے ان کو، اور میں نے 2 مہینے کے اور پیسے میں پر رکھے ہوئے تھے کسی اور ہیڈ میں، اور باقی میں نے ان سے کہا تھا کہ 80 ارب کا اور خرچہ ہے، میں آپ کے پاس آ کے 2-3 ٹیکس بتاؤں گا، جو آپ چوز کریں گے وہ ٹیکس لگا دوں گا۔ آپ دیں کسی کو، اگر آپ نے مراد دینی ہے تو دیں، لیکن جو ہمارا پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ تھا اس سے آپ نہ ہٹیں۔ اب آپ کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ آپ کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیسے آگے لے کے جانا ہوگا، اور 2-4 سال تک ہم کو ڈالرز کے ریٹ کے اوپر ابسیس نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ورنہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا، مطلب معیشت صحیح نہیں چل سکے گا۔ کیا ایک تو چیز ہوگی ایکسپورٹ کو بڑھائیں؟ دیکھیں کہنا بہت آسان ہے، دنیا میں ڈیمانڈ کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے پاس کاٹن نہیں ہے، کاٹن کے بغیر ہو نہیں سکتا، کاٹن منگانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ ساری صورتحال ایک برش سے ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھائیں،
مگر ایکسپورٹ بڑھانے کا جو ہے ویرودال کدھر ہے؟ سر سب سے پہلے دیکھیں ایک کمپیٹنس بھی ہونی چاہیے، ایک سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کدھر جانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک میں سچ بتاؤں کہ یہ پہلے سمجھ ہونی چاہیے. بنگلہ دیش کے پاس کون سی کاٹن ہے؟ بنگلہ دیش کے پاس کون سی دھاگا ہے؟ سر ڈالر تو ہے نا 50 ارب کا ریزرو تو ہے نا. پچھلے دسمبر کے مہینے میں 5.5 بلین کا ان کا ایکسپورٹ ہوا ہے. آپ کا تو نہیں ہوا، آپ کا تو 2.3 بلین کا ہوا ہے. تو یہ کیوں آپ ان کا کیوں ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے؟ ان کا دسمبر کے مہینے میں کیوں ریمیٹنس بڑھا ہے ایئر آن ایئر؟ آپ کا کیوں کم ہوا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا. آپ اپنی پالیسیز کو تو دیکھیں. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ 68 بلین ڈالرز کا صرف سیمسنگ اسمارٹ فون ایکسپورٹ کرتا ہے ویتنام سے. 1992 میں آپ کا اور ویتنام کا ایکسپورٹ برابر تھا، آج وہ 300 بلین کا ایکسپورٹ ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہم غلطی کر رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. یہاں پر ایک فیکٹری لگانا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. آپ دیکھیں نا کہ مطلب ہم نے جب یہ ٹرف کا لون دیا تھا مثال کے طور پہ، کسی نے بیٹھ کے سوچا تھا کہ جن کی انڈسٹری لگے گی اس کو گیس کیسے دیں گے؟ کسی نے بیٹھ کے سوچا تھا کہ جس کی انڈسٹری لگے گی اس کو بجلی کیسے دیں گے؟ ہم یہ چیزیں اب اگر نہیں کریں گے، تھوڑا سا کمپیٹنس نہیں دکھائیں گے. پاکستان کے اندر ہی دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ایک ہے. مطلب آپ کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. تو ریونیو کلیکشن کا تو ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے نا. یہ 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی 2000 روپے تم اپنے بجلی کے بل میں چلو سب معاف، یہ ٹیکس دے دو، اور اس کے بعد ایک ٹویٹ کے ذریعے ہم ان سب کو ایگزیمپٹ کر دیں. تو یہ کس طرح سے، کون سے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں؟ سر دیکھیں 2 نمبرز میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں. ہم کو 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کرنا پڑے گا اور 15% ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی. اگر ہم یہ 2 نمبر نہیں کر سکیں گے تو بہت مشکل ہوگا. لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ خرچہ کم کر لو، وہ خرچہ کم کر لو. خرچہ کم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. بہت ساری آپ نے تنخواہیں دی ہوئی ہیں. آپ کا جس طرح پینشن بڑھ رہی ہے مثال کے طور پر، ہم کو لے ڈوبے گی، اس کا ریفارم بھی کرنا پڑے گا. آپ نے 13 ڈگریز پہ آپ پینشن دے رہے ہیں کہ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ کو ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹوں کو، وہ بڑی غیر شادی شدہ بچی کو، اس کے بعد اس کے والدین کو، اس کے پتہ نہیں 13 رشتہ داروں تک وہ جاتا ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں تو ریفارمز کرنا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو کام کرنا ہے. 2000 ارب روپیہ یہ قوم خرچ کرتی ہے تعلیم پہ، 1000 ارب روپیہ ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس خرچ کرتے ہیں صوبوں کے. کیا پڑھائی کرتے ہیں؟ ایوریج بچہ جو ہے آپ کا فیل ہوتا ہے. آدھے بچے جو اسکول میں جا سکتے ہیں وہ اسکول میں نہیں جا رہے. 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس ملک میں. آپ پاپولیشن پلاننگ تو نہیں کر سکتے. آپ بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں پاپولیشن پلاننگ کے اوپر ہاتھ نہ رکھو. بنگلہ دیش اور پاکستان میں اصل فرق یہ کہ انہوں نے پاپولیشن پلاننگ کری ہے، ورنہ وہ کوئی بہت کوئی سٹار پرفارمر وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی کوئی بہت اچھا ملک نہیں چلتا. کرپشن ادھر عام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے ادھر، مطلب. لیکن کم از کم پاپولیشن پلاننگ کی ہے، خواتین کو تعلیم دی ہے. آپ نہ تعلیم دے رہے ہیں نہ پاپولیشن پلاننگ کر رہے ہیں. تو بیک ٹو اس آئی ایم ایف پروگرام کہ بھئی اگلے 15 دن کے اندر یہ شاید ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو جائے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ بالکل چادر اوڑھ کے نہیں، اس وقت تو زیادہ ہمارے لیے ٹف کال ہے. یہ بتائیے کہ جو ہمیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 20 ارب ڈالر ہمیں سالانہ تو دینے ہی دینے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں، تو یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ کیونکہ جو ہم بانڈ کر لیتے تھے یا کمرشل کر لیتے تھے یا دوسرے کر لیتے تھے، تب تو وہ انٹرسٹ ریٹ اس لیول کے ہو گئے کہ ہمارے جیسے ملک کا بانڈ کون 12-15% سے کم میں لے گا، اور وہ بھی کون لے گا؟ سر ہمارا جو آج سے 14 مہینے بعد بانڈ ڈیو ہے نا، وہ کل تک 57 سینٹس کا مل رہا تھا. آج شاید اللہ کرے 60, 61, 62 پہ پہنچ جائے. سو ہمارا بانڈ بیچنا جو اس وقت ممکن نہیں ہے. ہم پولیٹیکلی لیوریج استعمال کر کے قرض لے سکتے ہیں اور کوئی یا ملٹا لیٹرل سے لے سکتے ہیں، لیکن ہم ملٹا لیٹرل سے آئی ایم ایف سے بار بار معاہدہ توڑ دیتے ہیں. وہ بھی ہم کرتے ہیں. مطلب جب بھی ہمیں پیسے ملتے ہیں اس کے بعد یہ ففیشیت بھی چینج ہوا، میں بھی چینج ہوا. مطلب کتنی مرتبہ معاہدہ توڑیں گے؟ 2 سال میں 3 معاہدہ توڑ چکے ہیں. صحیح ہے. سو مطلب آئی ایم ایف نہیں دیکھتی کہ مفتاح اسماعیل بیٹھا ہے، شوکت ترین بیٹھا ہے یا اسحاق ڈار دیکھتا ہے، وہ مطلب پاکستان بیٹھا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہمارے لیے پرسکرپشن لکھ رہا ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ہمارے ہاں اتنا ان کا منہ کالا کیا جاتا ہے ہماری لیڈرشپ کی جانب سے کہ ہمارے ایک عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ان سے بدترین ولن کوئی نہیں ہے. مگر میرے جیسے ایک ایوریج آدمی جو لیمن ہے، وہ جب وہ ان شرطوں کو دیکھتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. مجھے بخار ہے تو کہہ رہا ہے پیراڈول کھا لو، مجھے نزلہ ہے تو کہہ رہا ہے کہ اینٹی ہسٹامین کھا لو، مجھے کھانسی ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ سیرپ پی لو. تو نہیں پیوں گا تو بڑھ جاؤں گا نا. سر اس سے تھوڑی سی اور مختلف، میں آپ کی تقریباً آپ کا ایگزامپل لے کے میں کہتا ہوں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میرے دل میں درد ہو رہا ہے، وہ بولتا ہے یار سگریٹ پینا چھوڑ دو. وہ آپ سے کہتا ہے کہ
تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا شروع کر دو. آپ بولتے ہیں تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے کہ میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں؟ تم کون ہوتے ہو کہ ایکسرسائز کرنا؟ پھر آپ بولتے ہیں دیکھو یہ ایکسرسائز کرنے کا بول رہا ہے, چلوا کے اس نے پیر گھسوا دیے. بھائی میری ناک رگڑوا رہا ہے کہ مجھ سے کہہ رہا ہے ایکسرسائز کرو. تو تھوڑا سا دیکھیں نا, یا تو بہت سارے ملک ہیں, دیکھیں انگلینڈ نے اور جرمنی نے بھی اپنے لوگوں کو 100 بلین کا بجلی کا وہ دیا ہے, انہوں نے سبسڈی دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنی گیس مہنگی ہو گئی, اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا, تو غریب لوگ دینے کے لیے مشکل ہو گئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پیچھے آپ کے ریزروز بھی ہونے چاہیے نا. پرائم منسٹر صاحب کی بات ایک دم درست ہے. میں نے خود IMF سے بات کی, میں نے کہا یار جو 100 یونٹ ہے وہ تم اس کا کہہ رہے ہو 95% اس کا بل بھر جائے, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب میں نے ایگزامپل ان کو دیا کہ میرے ڈرائیور کا بل 17,000 آ گیا, وہ کیسے دے گا؟ تھوڑی بہت وہ بات سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے. لیکن پھر اگر آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو 100 بلین انفنڈڈ سبسڈی دیتے ہیں تو پھر تو آواز دے گا نا. اگر آپ 3,000 روپیہ ایک دکان سے ٹیکس نہیں لے سکتے سال کا, اور اس ملک میں اگر 22 لاکھ دکانیں اور صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دیتی لیکن یہ تو پھر تو سوال کرے گا. لیکن اس سے زیادہ آن ٹاپ آف دیٹ کہ آپ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آتے ہیں, آپ لکھ کے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, اور بالکل ٹھیک ہے, ہماری بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, یہ آپ نے دوائیں لکھی ہے, بالکل صحیح ہے, میں دوا کھاتا ہوں, اچھا جی خدا حافظ پھر ملاقات ہوگی, اب یہ کر کے آتے ہیں. وہ گھر آتا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں. حفیظ شیخ کو نکال دیا عمران خان نے, اور پھر جب آپ کر کے آئے تو آپ کو نکال دیا نواز شریف نے. تو پھر اس کے بعد ہم کس طریقے سے, مثال کے طور پہ اگر یہ اکتوبر میں یہ نہیں ہوتا, آپ رہتے یا نہ رہتے, چلے ڈار صاحب ہی آتے, مگر یہ چلتا رہتا تو آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے؟ سر اگر یہ چلتا رہتا مجھے نکال دیتے, لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے, کیونکہ اس وقت بہت سیریس پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, مسلم لیگ میں بھی اور لوگ ہیں, حسن اقبال جیسے لوگ ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے جس کو کوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا. مطلب IMF سے یہ ڈار صاحب کمپیٹنٹ نہیں ہے, مطلب ڈار صاحب کی یہ پالیسیز آج کے دور پہ تو میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہہ رہے تھے IMF کو آنکھوں سے آ کے دکھاؤں گا, دکھائیں آنکھیں آپ نے, کیا نتیجہ نکلا؟ آپ 2.9 بلین پہ لے کر آ گئے ہیں, آپ کو پھر 35 روپے بڑھانا پڑا پیٹرول. مطلب میں پرسنل کمپیٹنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کی سوچ ہی الٹی ہے جس حساب سے, مطلب یہ کہ آپ نے کہا میں IMF سے بات نہیں کروں گا, تو بھائی اگر آپ بینکرپسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر کر تو رہے ہیں IMF سے بات. بھائی کہنا ایک الگ بات ہوتی ہے, آنکھیں دکھانا ایک الگ بات ہوتی ہے, ان سے کہا I don't care ایک الگ بات ہوتی ہے, مگر کر تو رہنا بیچارے, بات تو کر رہے ہیں نا. سر تو دیکھیں مطلب آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ مطلب یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے دن اکتوبر میں اگر یہ ریویو ہو چکا ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہوتے. اس وقت پاکستان کے اندر 9,000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, شفٹیں بند ہیں, لوگ نوکری سے نکلیں گے. کس بات پہ؟ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے؟ کس بات پہ؟ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ مطلب واٹ از سو ڈیفیکلٹ اباؤٹ دس؟ دیکھیں اب اس پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے محفوظ صاحب. میں نے دیکھا کہ جب آپ تھے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی میسو کرٹیسزم ہوئی ہے سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کی جانب سے, مگر میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ایون شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک سوال پوچھا اور ڈار صاحب سے کہ آپ نے کیا کیا پچھلے 5 گھنٹے, یہ آپ کی پارٹی ڈرتی کیوں ہے ان سے؟ سر دیکھیں, ہماری پارٹی نے شوکت ترین سے سوال پوچھا تھا, ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت ترین نے بھی اس مطلب آپ کی پارٹی نے آپ سے بہت سوال مجھ سے تو خیر پوچھے, میں مطلب ایک بات کر رہا ہوں کہ اب یہ ہماری پارٹی کا کام ہے دوسری پارٹی سے سوال پوچھنا, دوسری پارٹی کا کام ہے ہماری پارٹی سے سوال پوچھنا. تو ہم نے شوکت ترین سے سوال پوچھے تھے کہ آپ کی کمپیٹنس کدھر ہے بھائی؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نومبر میں آپ نے بجٹ دیا, جولائی میں, پھر نومبر میں آپ منی بجٹ دے رہے ہیں, فروری میں آپ توڑ رہے ہیں, انفنڈڈ سبسڈیز دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کریں گے تو وہ دوسرے اپوزیشن والے سوال پوچھ رہے ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا تھا کہ مطلب تھوڑی سی کمپیٹنس ہونی چاہیے اس کے اندر, اور اب تو اور پھر ہماری پارٹی تھوڑی سی بھی نہیں ہے نا کمپیٹنس. میرا خیال ہے کہ سر دیکھیں, پرسنل کمپیٹنس الگ ہوتی ہے, لیکن ایک چیز اگر آپ نے یہ کرنی ہے IMF سے تو پھر پھر اس میں دیر کس چیز کی؟ مطلب سیریسلی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ 2.8 یا 2.9 بلین تک کیوں پہنچنے دیا آپ نے ملک کو, کیوں آپ نے ڈیفالٹ رسک بڑھائے, کیا فائدہ ملا؟ آپ نے ایکسپورٹرز کو 3-4 مہینے پنش کیا, آپ نے سستا پیٹرول بیچا, کیا فائدہ ملا اس کا؟ ملک کو تو نقصان ہوا ہے نا. آپ نے یہ پہلے بھی کر چکے تھے, پہلے بھی آپ نے 13%. ایک عام جو ہمارا بیچارہ بزنس مین ہے, ایک ٹریڈر ہے, جو ہمارا انویسٹر ہے, کہ بھائی کہ کب ہوگا کہ وہ جائے گا, اس کی LC کھل جائے گی, جو اس کی اسینشیل LCs ہے وہ کھل جائیں گی, یہ
لیور والے اپنا جو ڈیویڈنڈ ہے یہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بھیج سکیں گے؟ یعنی کہ جو سمپل بیسک چیزیں ہیں وہ کب ممکن ہوگی؟ 2.9 میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کچھ عرصہ لگے گا، اس پہ کچھ عرصہ لگے گا. مطلب یہ تو آپ کو بریک دینا پڑے گا اسٹیٹ بینک کو. اس وقت اسٹیٹ بینک کو IMF سے پیسے مل جاتے ہیں، اللہ کرے تھوڑی سی ڈپازٹ سعودی سے، چین سے وغیرہ سے مل جاتی ہے. جب یہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ اسٹیٹ بینک خود یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کو آسان کرنا ہے. اسٹیٹ بینک نے بہت غلطیاں کری ہیں ڈالر کی پالیسی میں، اتنی آٹونومی دینے کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن یہ اسٹیٹ بینک کو بالکل ہم مرید الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کی مینجمنٹ ان کی ٹھیک ہے، اور آئی تھنک دے ول گو اینڈ اوپن دس اپ when it happens. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے بعد ہم ایک اور ماہر سے اس کی رائے لیں گے. مگر بہرحال جو بھی صورتحال ہے، 4 مہینے میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کا آج یہ انجام ہے. 2.9 ارب ڈالر کے صرف ہمارے ریزرواج رہ گئے. 2.9 ارب ڈالر کے ہمارا ہم پلہ کوئی ملک ایسا نہیں جس کا اتنی دگرگوں صورتحال ہے. صرف 12 سے 14 دن کے امپورٹ کافی ہے جو ہم یہ کر سکتے ہیں. اس وقت اس صورتحال میں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں، مگر آج بھی 10واں دن ہے، آخری گھنٹہ ہے. IMF کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. کمرشل بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں. انتہائی سیریس بات ہے، IMF کے ساتھ مذاکرات کا آخری دن یعنی کہ 10واں دن، اس کا آخری 90 منٹ اب باقی ہیں، اور ابھی تک پاکستان اور IMF کے درمیان باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. بنیادی دستاویز جو کہ مالیاتی یا خزانے کے معاملات کے حوالے سے بنیادی ایک ڈاکیومنٹ MEFP جس کو کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان کو IMF نے نہیں دی ہے. گویا کہ ابھی بات چیت ہی ہو رہی ہے جبکہ یہ پورا وقت گزر گیا ہے. اور یقیناً یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ یہ اس دن ہوا ہے جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2.9 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. 12-14 دن کی ہماری امپورٹس کے برابر ہے یہ جو اب ہمارے پاس زر مبادلہ کا ذخیرہ بچا ہے، اور اس کے باوجود ابھی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوا ہے. آگے ہمارے سامنے بہت سنگین معاملات ہیں، بہت بڑی رکاوٹیں ہیں کہ ہم معاشی بحالی کا کوئی سفر شروع کر سکیں. لیکن اس وقت تو ظاہر ہے معاشی تباہالی کا سفر ہے جو کہ اس وقت جاری ہے پاکستان میں. اور آج جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، IMF کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا نہیں ہے. آثار ہیں کہ ہو جائیں گے، کہ آخری آدھے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر شاید کچھ ہو جائے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. اب ہم اس کے ایک انڈیپینڈنٹ رائے لیں گے. اس سے پہلے وقفے سے قبل ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھے. اب ہمیں جوائن کریں جناب ڈاکٹر اکرام الحق، ماہر ہیں معاشی امور کے، ٹیکس امور کے اور انویسٹمنٹ امور کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کے نزدیک ہے، آپ کتنے کنسرن ہیں؟ دیکھیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بس اب ہو جائے گا معاہدہ IMF کے ساتھ، MEFP آ جائے گا، آج نہیں آیا تو صبح آ جائے گا، صبح آ گیا تو پھر ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، پھر شاید ہم 4 دن بعد ہمارا یا 8 دن بعد جو ہے ہمارا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے معاہدہ جو ہے IMF میں جائے گا، وہاں پہ یہ منظور ہو جائے گا. یہ ساری جو سچویشن ہے آن اے ڈے ویئر اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ٹیلنگ نیشن کہ اب ہمارے پاس صرف 2.9 ارب ڈالر کے ٹوٹل ریزرو رہ گئے ہیں. کتنے متفکر ہیں آپ، کتنی تشویش میں ہیں آپ؟ کامران خان صاحب شکریہ. میرا خیال ہے کہ پوری قوم ہی بہت پریشان ہے. معیشت کا پہیہ بالکل رک چکا ہے. ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس قدر خطرناک حد تک نیچے آ چکے ہیں. ہمارا جو اس وقت پوری مارکیٹ کا، پورے بزنس کا جو ٹرسٹ تھا وہ اس طرح بری طرح سے ہل چکا ہے. ان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، پوری دنیا کا ہم پہ کوئی اعتماد نہیں رہا. اور اس صورتحال میں جب کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہے، جب مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، جب ایک منتخب حکومت ہونے کی ضرورت ہے جو بات کر سکے، ہم پریشانیاں بڑھا رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام بڑھا رہے ہیں، الیکشن کے بارے میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں، ہوں نہ ہوں، اور اس طرح کی چیزوں سے تو پوری دنیا ہماری طرف جس انداز میں دیکھ رہی ہے وہ تو ہے ہی ہے. لیکن اندر سے لوگ کتنے پریشان ہیں. آپ دیکھیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اب میسر نہیں جو ہیں، وہ اتنی مہنگی ہیں کہ عام آدمی تو وہ لے ہی نہیں سکتا ہے. اور ریاست جو ہے وہ، میں اس میں صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پوری ریاست کی اس وقت جو وائبلٹی ہے اور جو اس کی ایک شکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ریاست کو پہچانتے ہیں، وہی بڑی خطرے میں ہے. اور ہم اس کو اتنی آسانی سے لے رہے ہیں جیسے کوئی بات نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت تشویش ہونی چاہیے اور اس پہ بہت ہی سیریس بات ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ریونیو کی کیا پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ چیز جس کو کہ ہم حکومت کی آمدن کہتے ہیں، اس
بدترین حالات میں، ظاہر ہے جب کارخانے بند ہو رہے ہو، ہر روز ہم ایک خبر سنتے ہیں کہ فلاں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، فلاں کارخانہ بند ہو گیا ہے، پیداوار میں کمی ہو گئی ہے، سیلز میں کمی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا تو اثر پڑے گا اس خزانے پہ جہاں کی آمدن ہونی ہے، اور جو کہ صرف جہاں پر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 8-9%، 10% ہے. وہاں کی صورتحال تو بتائیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی وہاں تو بہت ہی بری صورتحال ہے. 6 ماہ کے جو نمبر آئے ہیں اگر 7واں بھی شامل کر لیں تو ہم تو تقریباً 4.4% پہ ہم نے یہ کیا ہے، تو 9 کی بھی نہیں، اب تو 9 سے بھی نیچے آ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے شرح نمو بھی 2 سے کم ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی ٹیکسز کا اگرچہ انفلیشن کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ ہم کوئی 200-250 بلین کا جو اس وقت ٹارگٹ ہے 7470 جو 7.470 ٹریلین ہے اس میں سے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو اس وقت جو انفلیٹڈ جی ڈی پی آپ کی آئے گی، کیونکہ ہمارا پاک روپی ڈی ویلیویٹ ہو گیا ہے، تو جو اس کے مطابق کم از کم آپ تو 10 بھی نہیں اچیو کر پائیں گے، تو پھر یہ اور ٹیکسز لگائیں گے اور کاسٹ پش جو ہے انفلیشن ہوگی، اور ٹیکسز تو نیچے جائیں گے مگر معیشت کی بھی وہ تباہی ہوگی. جب آپ 17% کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ہوں اور اس کے بعد پھر ٹیکسوں کی اوپر بھی آپ سختی لائیں گے تو جو معیشت آلریڈی بیٹھ گئی ہے اس کا تو بالکل ہی تباہی کی طرف جائے گی. ابھی تو یہ سختی، اور آپ نے ذکر ابھی نہیں کیا، بجلی مہنگی ہونی ہے نا، بجلی تو پھر ہر چیز کو ایکسلریٹ کرے گی اس مہنگائی کی صورتحال کو. پھر ہم نے گیس کو بھی بڑھانا ہے، پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھیں گی. جی سر، پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی، گیس کی پرائسز بڑھیں گی. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جب بڑھے گی تو ایک بہت زبردست جس کے ہم معیشت کی ٹرم میں کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں وہ سامنے آئے گی. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شاید لوگوں کی قوت خرید کا مسئلہ ہو یا اس وقت چیزوں کی، ایک تو دیکھیے کمی تو چیزوں کی اس لحاظ سے ابھی نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے جیسے حالات ہم نے سری لنکا اور وہاں دیکھے، مگر اب تیل کی کمی ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں کچھ ہمارے لوگوں کو جو ہم اوپر پالیسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی عقل کے ناخن لینے ڈاکٹر صاحب چاہیے. یہ تو معاہدہ چلے آج نہیں ہوا، کل اس کی ابتدا ہو جائے گی، پرسوں ترسوں پھر ایگزیکٹو بورڈ چلے 8 10 12 14 دن کے اندر یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ تو ہو جائے گا. تو وہ پھر اس کے بعد جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا. جی اس کے بارے میں دیکھیے یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ مہنگائی کی ایک زبردست لہر آئے گی اور وہ اتنی بری ہوگی کہ اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھے گا. تو ایک تو بزنسز نہیں چل پائیں گے، لوگوں کو روزگار سے لوگ جو ہیں ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بہت سے لوگ جو ہیں سطح غربت سے نیچے جائیں گے. تو آنے والے دنوں میں اس کو ہم جس کو بیل آؤٹ سمجھ رہے ہیں یہ ایک طرح کا ڈیتھ بلو بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی معیشت کی جو بنیادی اشاریے ہیں، جو بنیادی اس کی ڈھانچہ ہے، اس میں ہمیں تبدیلی کرنی تھی، وہ ہم نے کی نہیں. تو ان ٹیکسوں سے، ان چیزوں سے جو ابھی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ جب بجلی کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت اور چیزوں کی قیمت بڑھے گی تو معیشت کا تو برا حال ہو ہی ہوگا. لوگوں کی زندگی بھی اتنی دوبر ہو جائے گی کہ ہم آنے والے دنوں کا جو منظر دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے. معاہدہ ہو بھی جائے تو دراصل 5 بلین جو ہم نے ارینج کرنے ہیں اپنے دوست ممالک سے، اس کی کاسٹ بھی بڑی ہیوی ہے اور ہمیں اس وقت کوئی مارکیٹ سے بھی پیسہ نہیں ملے گا. تو ایکسٹرنل فرنٹ اور انٹرنل فرنٹ دونوں پہ ہمارے حالات بہت ہی خراب ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جلد از جلد جو ہے وہ نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ایک منتخب حکومت آئے اور وہ پھر لوگوں کی مدد سے اور ان کو بتا سکے کہ ان ڈیفیکلٹی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر یہ حکومت اگست تک چلتی رہی تو ہمارے مسائل اور بھی زیادہ بڑھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ تو ہمیں ضرورت ہے فارن ایکسچینج کی، ہمیں ڈالرز چاہیے، اور جو ہمارے پاس ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ہیں اس کی ایک حد ہے، اور اس میں بھی ہماری اتنی بڑی کٹوتی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس ہماری گری ہیں اور ریمیٹنسز کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی پچھلے 4 مہینوں کے دوران. تو ہمیں پہلے وہ نہ صرف اس کو بحال کرنا ہے، اس لیول تک لے کے جانا ہے اور پھر اس کو انکریز کرنا ہے. اس کے علاوہ کہاں سے پھر ہم فارن ایکسچینج لائیں گے؟ بس ابھی تو کامران خان صاحب ان کا یہی ہے کہ جی ہم دوست ممالک سے مانگ تانگ کر گزارا کر لیں گے، مگر آپ نے صحیح فرمایا یہ 2 ہی ہمارے مین سورسز ہیں.
ایک ہم کیونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو آپ بھول ہی جائیں، جو پاکستان کے اس وقت سیاسی حالات ہیں اور جو معاشی حالات ہیں، یہاں کوئی اپنے سرمایہ کار جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، یہاں سے کون پیسہ لگائے گا. ریمیٹنسز بھی میرے خیال میں ڈالر کی اتنی قیمت بڑھ جانے کے باوجود بھی لوگ اس حکومت پہ اعتماد نہیں کریں گے اور نہیں بھیجیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا رویہ بھی ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی طرف اچھا نہیں رہا، ان کو ووٹ کا رائٹ دینے اور دوسری بہت سے چیزوں کے اوپر ان کا منفی رویہ رہا ہے، تو وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. ایکسپورٹس میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ اور بھی زیادہ انکمپیٹیٹو ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم فوری طور پہ اضافہ نہیں کر سکتے. ایک زرعی شعبہ تھا، اگر ہم اس کو ابھی کچھ بہتر کر لیتے تو کم از کم اپنے لیے تو وہ ہمیں باہر سے چیزیں نہ منگوانی پڑتی، مگر وہ کپاس کا بھی، گندم کا بھی، باہر سے دالوں کا بھی وہ ہم پہ اضافی بوجھ ہے، کیونکہ ہم نے اپنی سپلائی چینز جو فوڈ کی ہیں وہ بھی تباہ کر رکھی ہیں، جبکہ ہماری زراعت پوری دنیا کو جو ہے وہ غلہ دے سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب اس کا کتنا بڑا اثر ہے کہ ہماری ظاہر ہے کہ ہم ساری سر توڑ کوشش کے باوجود اپنی اکانومی کو لارجلی ڈاکیومنٹ نہیں کر پائے ہیں. سارا کیش کا کام ہو رہا ہے، سارا آؤٹ آف بکس کام ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو ایگریکلچر جتنی بھی انکم ہے، جو بھی ان کی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پرتعیش یہ پورا شعبہ ہے، اس کو بھی وہی ہم نے ایک طرف کیا ہوا ہے. کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی پوچھنا نہیں ہے. یہ اس طرح سے کوئی زندگی تو نہیں گزر سکتی پاکستان کی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے 1.5 اس وقت ٹریلین کے تو ٹیکس ایکسپینڈیچر ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ تو مراعات یافتہ طبقوں کے، آپ اور میں تو بہت ہیوی ٹیکسیشن ہماری ہوتی ہے، مگر ان کو تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جو ایبسینٹی لینڈ لارڈز ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ٹیکس نہیں ادا کرتے ہیں اپنے ایگریکلچر انکم کے اوپر. اور یہ پورا شعبہ جس کی آپ اگر اس کی جی ڈی پی میں دیکھیں اس کی کنٹریبیوشن، تو اس کی آپ کو ٹیکس میں کنٹریبیوشن دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جو ابھی 22% پہ ہے وہاں اس کی 1% بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، چاہے اس میں کیٹل فارمنگ ہو، اس میں پولٹری فارمنگ ہو، اس میں ساری ایکٹیویٹیز ہیں تو ٹیکسیبل، مگر کوئی ول ہی نہیں ہے ان کو ٹیکس کرنے کی. کیونکہ ایون ہمارے انڈسٹریز میں بھی جو بہت سی مراحت ملی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ سیاستدان ان بڑی بڑی انڈسٹریوں کے مالک بھی ہیں. تو کامران خان صاحب ٹیکس دینے کے لیے صرف غریب عوام رہ گئے، نہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں مناسب، نہ یہاں کے جو مراعات یافتہ طبقات ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر سارا بوجھ ہم پہ جاتا ہے. اور آخر ڈیٹ سروسنگ بھی تو لوگوں کے ٹیکس کے لگانے سے ہی پے ہوگی نا، اور کہاں سے پے ہوگی، جو اب 5 ٹریلین سے زیادہ اس سال ہو جائے گی، جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ڈیٹ مینجمنٹ کا بھی ہے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.